बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर का कत्ल क्या मोदी सरकार ने करवाया है? भारत और कनाडा के दरमियान शुरू होने वाली सफारती जंग का अंजाम क्या होगा? खालिस्तान मूवमेंट है क्या, और ये मूवमेंट क्यों मोदी सरकार के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रही है? भारत और कनाडा के दरमियान सफारती कशीदगी से पाकिस्तान कैसे इस्तेफादा कर सकता है? इस हालिया कशीदगी के मोदी सरकार के इक़्तिदार पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और बैनुल अक़वामी सतह पर क्या दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, या फिर दुनिया को भारत और कनाडा में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा? तो आज बुनियादी तौर पर हम उस सफारती कशीदगी के ऊपर बात करेंगे जिसका आगाज भारत और कनाडा के दरमियान हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर एक कैनेडियन सिख शहरी के कत्ल का इल्ज़ाम बराह रास्त भारत पर लगाया, और ये इंकशाफ किया कि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो शवाहिद मिले हैं वो ये बता रहे हैं कि इस कत्ल के अंदर बराह रास्त भारत इन्वॉल्व है, और भारत को एक क्लियर कट मैसेज दिया गया कि एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत होने की वजह से कनाडा किसी सूरत अपनी सरजमीन पर अपने किसी भी शहरी का कत्ले आम बर्दाश्त नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसके बाद कैनेडियन वजीर खारजा ने एक मीडिया टॉक की। इस मीडिया टॉक के अंदर इस बात का इंकशाफ किया गया कि कनाडा ने फौरी तौर पर इस कत्ल के जो नताइज बरामद हो रहे हैं इंफॉर्मेशन की सूरत में, उसकी बुनियाद पर एक सीनियर भारतीय सफारतकार को कनाडा से निकाल दिया है, और ये जो सफारतकार हैं इनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ये कनाडा के अंदर रॉ के सरबराह के तौर पर काम कर रहे थे। अब ये एक्शन लिया गया कनाडा की तरफ से, और इस एक्शन के जवाब में अब भारत की जानिब से जो कैनेडियन सफारतकार है, एक डिप्लोमेट को भारत छोड़ने का कहा गया है, और इसको एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्तरद किया है भारत ने इन इल्ज़ामात को। मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सिख रहनुमा हैं ये कौन है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अब भारत के अंदर मुख्तलिफ अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। बहुत सारी कौमें, मज़ाहिब भारत से, मोदी सरकार से आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं, और ये तहरीक मोदी सरकार के वजूद में आने से बहुत पहले की भारत की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर ये बड़ी कामयाबी के साथ ये तहरीकें चल रही हैं। इन तहरीकों को कुचलने के लिए जो रियासत है वो अपने तमाम तर वसाइल को एक तवील अरसे से इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो हरदीप सिंह नज्जर साहब थे, ये भी बुनियादी तौर पर एक आज़ादी की तहरीक को लीड कर रहे थे। सिख फॉर जस्टिस के नाम से एक तंजीम है जो कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ऑपरेट कर रही है, और ये मुतालबा कर रहे हैं बुनियादी तौर पर एक आज़ाद मुल्क का। और इस मुल्क की जो बुनियाद है वो सिख मजहब की बुनियाद पर है। सिख कम्युनिटी की बुनियाद पर यह मुतालबा किया जा रहा है कि जो भारतीय पंजाब है वहां पर सिखों की एक अलहदा रियासत को कायम किया जाए। इस तहरीक को खालिस्तान मूवमेंट भी कहा जाता है। अब खालिस्तान मूवमेंट को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मूवमेंट बुनियादी तौर पर जब करारदादे लाहौर पास हुई, जिसको हम 1940 की करारदाद कहते हैं, मीनारे पाकिस्तान जो मिंटो पार्क में हुई, उसके जवाब के अंदर एक सिख डॉक्टर, इंटेलेक्चुअल शख्सियत थी, उन्होंने एक पम्फलेट जारी किया।
اس پمفلٹ میں پہلی مرتبہ خالصتان کا لفظ استعمال کیا گیا. پھر ایک ایوولوشنری پروسیس آیا. یہ لفظ اور اس کے ساتھ شروع ہونے والی تحریک نے مختلف مراحل اور مختلف قراردادیں منظور کی اور یہ ایک وائلنٹ موومنٹ میں کنورٹ ہوگی اور باقاعدہ طور پر ایک جنگ ہوئی. سکھ کمیونٹی نے ہتھیار اٹھائے باقاعدہ طور پر ریاست کے خلاف ایک بڑے گروہ نے, اور پھر اس ویپن وار کو کرش کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر گولڈن ٹیمپل کے اوپر, یا جسے ہم سری دربار صاحب کہتے ہیں امرتسر, وہاں پر ریاست نے ایک بڑا آپریشن کیا اور اس تحریک کو جو کہ ایک مسلح جدوجہد تھی یہ مکمل طور پر ختم کر دی گئی. مگر تحریک یہاں رکی نہیں, یہ تحریک آگے بڑھتی چلی گئی اور اب یہ تحریک ایک ایسے نتیجے میں پہنچ چکی ہے جہاں پر ایک بڑی تعداد میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جو سکھ کمیونٹی موجود ہے, پنجابی انڈین پنجابی موجود ہیں, وہ باقاعدہ طور پہ ایک ریفرینڈم کروا رہے ہیں اور خالصتان کے حق میں یہ ریفرینڈم ہو رہا ہے اور اس میں لاکھوں کی تعداد کے اندر سکھ کمیونٹی کے افراد شرکت کر رہے ہیں. بھارت کی تمام تر سفارتی کوششوں کے باوجود یہ ریفرینڈم بھارت رکوانے میں مکمل طور پر ناکام ہے. کینیڈا کے اوپر بڑا پریشر ڈالا گیا, کینیڈین گورنمنٹ کو بہت پریشرائز کیا گیا کہ آپ اس قسم کی موومنٹس کو اپنے ملک میں نہ چلنے دیں. اب یہ جو ہردیپ سنگھ نجر کا مرڈر ہے اس کو ابتدائی طور پر ایک ٹارگٹ کلنگ کہا گیا تھا اور یہ جو مرڈر تھا یہ جون میں ہوا رواں سال اور گردوارے کی پارکنگ کے اندر ان کو مرڈر کیا گیا تھا اور اس وقت بھی براہ راست یہ الزام مودی سرکار کے اوپر لگایا جا رہا تھا. مگر اب یہ جو الزام ہے یہ پارلیمنٹ کے فلور پر لگ رہا ہے, پرائم منسٹر لیول سے انڈیا کو ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر بتایا جا رہا ہے اور صرف بتایا نہیں جا رہا بلکہ سفارتی زبان کے اندر جب آپ کسی بھی سفیر کو ملک بدر کرتے ہیں تو یہ ایک ایکسٹریم لیول کا ریاکشن شو ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ بھارت بھی اسی قسم کا کوئی اقدام اٹھائے گا. مگر یہ جو جنگ ہے کینیڈا کے درمیان اور بھارت کے درمیان یہ صرف اس قتل تک محدود نہیں ہے, ابھی اس کی ٹائمنگ اور بھی امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ یہ ہے کہ مودی سرکار ایک وکٹری سٹینڈ پر کھڑی ہوئی تھی, ایک سیلیبریشن کا موڈ تھا. G20 کی ابھی ایک سبمٹ ہوئی ہے انڈیا کے اندر, بڑی کامیاب سبمٹ تھی, اس کے اندر 20 ممالک کے مندوبین نے باقاعدہ طور پر شرکت کی. مودی سرکار جو ہے اس نے اس کو بھرپور طریقے سے کیش کیا اور کیش کرنے کے نتیجے میں لگ یہ رہا تھا کہ یہ بھارت کی ایک ری برانڈنگ کی جا رہی ہے, بلکہ مودی اور بی جے پی کا شو اس کو کہا جا رہا تھا. لیکن اب اس پوری سفارتی کامیابی کو صرف ایک انسیڈنٹ نے مکمل طور پر تباہ کر دیا, ڈسٹروائے کر دیا, اور وہ جو وکٹری سٹینڈ تھا اب اس نے مودی سرکار کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. اور جو ملک اب الزام لگا رہا ہے یہ پاکستان نہیں ہے, یہ کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ہے, کمزور ملک نہیں ہے, یورپ کا, مغربی دنیا کا ایک بڑا طاقتور ملک ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ سٹیٹس کو چیک کریں تو جو بھارت کی کمیونٹی ہے وہاں پر جو سکھ کمیونٹی کی تعداد ہے وہ تقریباً 2% بنتی ہے اور یہ 2% تعداد بھی کروڑوں افراد پر مشتمل ہے. تو یہ جو کروڑوں افراد ہیں یہ مودی سرکار سے اب آزادی چاہتے ہیں. اب جو G20 کی میٹنگ ہے اس حوالے سے بھی یہ کلیم کیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے کینیڈا کے کہ وہاں پر بھی مودی سرکار کو کیٹیگوریکل بتایا گیا کہ جناب یہ مرڈر ہوا ہے, اس مرڈر کے اندر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز را شامل ہے, انڈین گورنمنٹ انوالو ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, یہ باقاعدہ طور پر کمیونیکیٹ کیا گیا. اور اسی کے رزلٹ کے اندر ایک تجارتی ایگریمنٹ تھا, ڈسکشن چل رہی تھی, اس کو باقاعدہ طور پر کینیڈا کی سائٹ سے معطل کر دیا گیا اور مودی سرکار کو ایک واضح میسج کمیونیکیٹ کیا گیا
کہ کینیڈا کسی بھی ٹیررسٹ اسٹیٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا، پہلے اس معاملے کو سیٹل ہونا ہے۔ اب یہ جو سینیریو بن رہا ہے کہ ایک طرف مودی دنیا کو بتا رہا ہے کہ انڈیا ایک بڑا پروگریسو ملک ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس کو انہوں نے دبا دیا، مائنورٹیز کے ساتھ سلوک کو دبا دیا، جہاں پہ جو پاورٹی تھی اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی کیمروں سے، بالی ووڈ سے، اور جو G20 کی سبمٹ تھی اس پورے ڈرامے سے۔ لیکن اس ایک واقعے نے بنیادی طور پہ انڈیا کی انٹرنل ڈویژن کو، انٹرنل جو فالٹ لائن ہے اس کو بنیادی طور پر ایکسپوز کر دیا ہے کہ انڈیا اس وقت اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے اور یہ جو آزادی کی موومنٹ کو طاقت کے بلبوتے پہ کچلنے کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، اس مرڈر نے اس بات کو پروو کیا ہے کہ یہ جو خالصتان کی موومنٹ ہے یہ انڈیا کے لیے، اس کے وجود کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، جس کی بنیاد پہ اس لیڈر کو مرڈر کیا گیا ہے، قتل کیا گیا باقاعدہ طور پہ۔ تو اس کا ایک بلو بیک انڈیا کے اندر انٹرنلی بھی آئے گا اور ایکسٹرنلی بھی آئے گا۔ اب اس کے اندر پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس کیا رول ہے؟ پاکستان بنیادی طور پہ وہ ملک ہے جس کو ہمیشہ بھارت نے ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر لیبل کرنے کی کوشش کی، یہ دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ وہ ملک ہے جو ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرتا ہے، سپانسر کرتا ہے۔ بامبے اٹیک ہو، پلوامہ ہو، اڑی ہو، پٹھان کوٹ ہو، وداؤٹ اینی پروف پاکستان کے اوپر ایلیگیشن لگتے ہیں، جبکہ اس کے جواب میں پاکستان کیا کہہ رہا تھا پوری دنیا کو؟ پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ جناب بلوچستان کے اندر جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے اس کو بھارت فنڈ کرتا ہے، جو نان سٹیٹ ایکٹرز پاکستان کے اندر آپریٹو پارٹ ہیں، اور باقاعدہ طور پہ کلبھوشن یادیو جیسے ٹیررسٹ جو کہ عالمی عدالت انصاف میں جس پہ مقدمہ چل رہا ہے، یہ بھارت کے لیے سب سے بڑا ایک آئی اوپنر ہے ایکچوئل بھارت کا، کہ بھارت وہ ملک ہے جو دنیا میں ٹیررزم کو سپانسر کرتا ہے، دنیا کے اندر وہ مداخلت کرتا ہے اپنے ہمسایہ ممالک میں، ان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ یہ پاکستان کا نیریٹو تھا، لیکن دنیا کشمیر سے صرف نظر کر رہی تھی، دنیا ان متنازع قوانین کو صرف نظر کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت 1.5 ارب کے انسانوں کا ملک ہے، ایک منڈی ہے انسانوں کی، ایک بگیسٹ اکانومی ہے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ 2 ملکوں کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اس میں ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ لیکن آج پاکستان کے بعد ایک بڑا طاقتور ملک بھارت کے آگے سفارتی طور پر کھڑا ہو گیا ہے، مودی کا گریبان اس نے پوری دنیا کے سامنے پکڑ لیا ہے، اور بھارت کو کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا ہے کہ اس کو جواب یہ دینا ہے کہ وہ کس قانون کے تحت، کس سیاسی اور اخلاقی جواز کے تحت ایک سوورن ملک میں آ کر کسی بھی سٹیزن کو اس بنیاد پر مار دے گا کہ وہ اپنے انسانی حقوق کی بنیاد پر جمہوری تحریک چلا کر ایک آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ پاکستان کے نیریٹو کو ایک بڑی سپورٹ اور تقویت ملی ہے۔ ہمیں اس وقت ٹروڈو کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، کینیڈا کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اس سفارتی جنگ کے اندر باقاعدہ طور پر کینیڈا کے نیریٹو کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ابھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونا باقی ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ اس سفارتی لڑائی کا جو انجام ہے وہ سفارتی قطع تعلقی تک چلا جائے گا، دونوں ملک ایک دوسرے کے اوپر سینکشنز بھی لگا سکتے ہیں، اور ان سینکشنز کے نتیجے میں بھارت کو زیادہ نقصان ہوگا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کیونکہ جو سکھ پنجابی ہیں ان کی جو پہلی چوائس باہر دیگر ممالک میں سیٹل ہونے کے لیے ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر کینیڈا ہوتی ہے۔ کینیڈا کے اندر جو سب سے بڑی جو مائنورٹی ہے ان میں سکھ کمیونٹی کا شمار ہوتا ہے، اور یہ بڑی پروگریسو کمیونٹی ہے، اور اس کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے کینیڈین کمیونٹی میں بطور ایک سوسائٹی کے طور پر، اور بڑی وائبرنٹ اور ووکل ہے۔
تو اس کو پاکستان بھی اب جس طریقے سے پاکستان نے کرتارپور کوریڈور کو کھولا, سکھ کمیونٹی کو ایک اچھا جسچر شو کیا, وہاں پر بھی ایک انڈین منٹیلٹی, ایک شارٹ مائنڈڈ منٹیلٹی ایگزسٹ کرتی تھی, اس پروجیکٹ کو بھی ناکام بنانے کی, روکنے کی کوشش کی گئی. تو یہ اب ایک موومنٹ ہے کہ دنیا کو بھارت کا چہرہ دکھایا جائے, اور یہاں پر اب ہم کشمیر کا مقدمہ لڑیں کہ جس طریقے سے خالصتان بننا چاہیے اسی طریقے سے کشمیریوں کو بھی حق کی خود ارادیت ملنا چاہیے, اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن جو ان کا ایک ووٹ کا ایک حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے, اور اس سے بڑھ کے بھارت کا ایک محاسبہ ہونا چاہیے. یہ چاند پر قدم رکھ کر دنیا کو اندھا کر دینے سے بات نہیں بنے گی. یہ دنیا کے 20 ملکوں کو بھارت کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لینے سے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. بٹ سٹل ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی پہلی لڑائی نہیں ہے سفارتی حلقوں کے اندر. اس سے پہلے ہم نے ایک سعودی صحافی کا قتل دیکھا تھا ترکی کے اندر اور سعودی سفارت خانے میں, اور اس نے بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی کو جنم دیا تھا, مگر ہم نے دیکھا کہ پھر جو امریکہ نے سٹینڈ لیا اس کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا. آج یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا, یورپ یہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا یہ کینیڈا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ سکھ فار جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ خالصتان موومنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ اس مرڈر کو ہردیپ سنگھ نجر کو انصاف دیتے ہیں اور مودی کو کٹہرے میں کھڑے کرتے ہیں, یا پھر یہ خاموش تماشائی بنے رہیں گے جیسے کہ یہ بنے رہتے ہیں ماضی کے اندر. بٹ سٹل پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ ڈپلومیٹکلی بھارت کو ایک مرتبہ پھر جو قدرت نے اس کو ایکسپوز کرنے کا موقع دیا ہے, چاہے وہ کلبھوشن یادیو کی صورت میں ہے, بلوچستان کے اندر انسرجنسی کو سپورٹ کرنے کے معاملے میں ہے, ان سب کاروائیوں کو ایکسپوز کرے, اور ہمیں بھی تھوڑا سا ووکل اور ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. تھینکس ٹو کینیڈین پرائم منسٹر, کینیڈین گورنمنٹ اور پاکستان اس پوری جنگ میں اور اس مرڈر کے خلاف مودی کو کٹہرے میں کھڑا بھی کرے گا, کھڑا کرنا بھی چاہیے اور کھڑا کر بھی رہا ہے. بہت شکریہ.